आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्ले अलैहि। तकबीर टेलीविजन पे द जर्नी ऑफ करबला प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में एम आलम हाजिर है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सीरीज रोजाना आप देखते हैं शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। खूबसूरत प्रोग्राम और खूबसूरत शख्सियात के साथ बड़ी इल्मी गुफ्तगू आप तक पहुंचती है। नाज़रीन इकराम, दुनिया में किसी शख्स के लिए इज्जत और एहतराम के नुक्ता नजर से यह हवाला बहुत अहमियत रखता है कि वो किसी नामवर रूहानी और दीनी खानवादे का फर्द हो, किसी ऊंचे मुआशरती खानदान का सपूत हो, किसी इल्मी शख्सियत या बड़े सियासी घराने का नूरे चश्म हो। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम की हस्ती कितनी बाकमाल है और क्या क्या निस्बतें हैं और कैसी कैसी अजमतें हैं आपके हिस्से में जो आई। किसके नवासे, किसके नूरे नजर और किसके लख्ते जिगर हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाबा कायनात के सरदार इमामुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो नाना है कि जिनके नाम से नबज़े हस्ती तपिश आमादा और खैमाए इफलाक इस्तादा है। हुसैन का बाबा कौन? वो जो बाबुल इल्म का लाफानी खिताब और मैदान जंग में हैदर कर्रार का लकब जिनको मिला। हुसैन का बाबा जनाबे शेर खुदा अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको काबे में विलादत और मस्जिद में शहादत नसीब हुई, और फिर कायनात की उस अजीम मां का क्या कहना। हुसैन ने जिनकी आगोश में जन्म लिया, वो आगोश जिसका तकद्दुस अर्श के तकद्दुस से किसी सूरत कम नहीं, जिसकी इफ्फत दलील इस्मत है और कुरान ने जिसको चादर तत्हीर ओढ़ाई। आज हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है वो भी इसी मुताल्लिक है। इमाम अली मुकाम की पैदाइश और उनकी तरबियत पर सीरत मुस्तफ़ा, सीरत अली शेर खुदा और सीरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, इनके असरात आज हमारे मौजू की मुनासबत से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। आपकी जानी पहचानी शख्सियत, नूरानी चेहरा, विजदानी गुफ्तगू और रूहानी माहौल बनाने में आपका कोई सानी नहीं, हमारे साथ मौजूद है। खुश आमदेद कहता हूं, जनाबे हारून अब्बासी अल अजहरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया मैं मालूम साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आज हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम की जीनत बने। मैं चाहूंगा हारून अब्बासी साहब किबला के वो जो कुरान मजीद में भी आया कि कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। और फिर ये भी हदीस में जो आता है कि अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली। इस मौजू को, इस आयत को, इस हदीस को जब हम देखते हैं तो ये कायनात का एक अजीब फैसला होता है कि हर शख्स जो है उसकी नस्ल उसके बाप से चलती है, लेकिन यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कायदा और कानून चेंज किया कि फरमाया, प्यारे मुस्तफा, ये तेरी नस्ल तेरी बेटी से चलेगी। मैं चाहूंगा कि इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश और इसी मौजू की मुनासबत से आप गुफ्तगू का आगाज कीजिए।
بہت شکریہ امام عالم صاحب اور آپ کی پوری ٹیم اور ٹی وی چینل تکبیر ٹی وی کے بانیان اور آپ کی جتنی بھی ٹیم ہے اس کو میں صمیم قلب سے سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا پروقار اور اتنا بڑا اور عظیم سعادت والا قدم جو ماہ محرم الحرام کی ان خوبصورت ساعتوں میں آپ نے لیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً ان کا فریضہ بھی تھا۔ سلطان العارفین کے فیض کرم سے یہ فیض انشاءاللہ قیامت تک بڑھتا رہے گا۔ بہت ہی خوبصورت آپ نے پروگرام کا انٹرو بھی پیش کیا، اور جو نام آپ نے رکھا سفر کربلا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع رکھا ہم نے ٹی وی کے لیے، آپ نے چوز کیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ سفر کربلا ازل سے منتخب کر دیا گیا، یہ ازل سے چلتا آ رہا ہے۔ تو آپ نے جیسے کیونکہ اپنے انٹرو میں ایک آیہ مقصہ بھی پڑھی، تو میں یہ چاہوں گا کہ اس جو بات میں نے کی کہ ازل سے اس کا انتخاب ہے، اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اور اس سے یہ ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے بنی آدم کو چنا، اور پھر بنی آدم میں سے اللہ تعالیٰ نے عرب کا انتخاب فرمایا، اور عرب میں آپ نے عرب کے بڑے عظیم سردار مدر ان کو چنا، اور پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاندان قریش کو چنا، اور خاندان قریش میں اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چنا جو کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جان ہیں، اور پھر بنو ہاشم سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب، اور پھر حضرت عبد المطلب سے اللہ نے حضرت عبداللہ آپ کو چنا، اور پھر آپ سے وہ عظیم نور نگہت تاجدار ختم نبوت، تاجدار رسالت مہبا محبوب، تاجدار رسالت ختم نبوت، تاجدار کائنات اور محبوب خدا، نبی محترم، نبی آخر الزماں، حسنین کریمین کے نانا جان، اور سیدہ پاک سیدہ نساء العالمین کے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے محبوب کے طور پر چنا۔ یہ تو وہ تھے کہ جن کا انتخاب اللہ نے فرمایا، مگر اس سارے انتخاب کے بعد اللہ نے یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری روح زمین اور کل امتوں اور کل کائنات میں اپنے محبوب کے طور پر چنا۔ اور قربان جاؤں، جن کا ذکر پاک ہم کرنے جا رہے ہیں، میں اس حدیث سے کرنا چاہوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن کے بارے میں، حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، یا اللہ میری یہ دعا ہے، یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرض کی باری تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تو بھی حسین سے محبت کر، حسین سبت من الاسباط، میری نسلوں میں سے ایک نسل ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا محبوب تاجدار کائنات کو بنایا، تو تاجدار کائنات نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ اگر میں تیرا محبوب ہوں تو ایک محبوب میرا بھی ہے، اور وہ محبوب حسین ہے، بس تو اس سے محبت کر۔ یہ وہ ہستی ہے جن کی طرف ہم اپنا سفر کرنے جا رہے ہیں، اور جن کی شایان شان میں ہم حاضری پیش کرنے جا رہے ہیں۔ رب کی ذات گواہ ہے، محرم الحرام کی ان خوبصورت ساعتوں میں آپ کے نامی نام کا نام لینا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی سعادت انسان کی کوئی نہیں ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تکبیر ٹی وی کا اور امام عالم صاحب آپ اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ مجھ جیسے ایک گناہگار اور ادنا سے سگے اہل بیت اطہار کو آپ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ ان کی بارگاہ میں میری بھی حاضری لگ سکے اور ہماری بخشش کا سماں بن سکے۔ امام علی مقام جن کے آپ نے پیدائش، یعنی میں نے کہا کہ یہ سفر ازل سے طے تھا، سفر کربلا ازل سے طے تھا، جب امام علی مقام امام حسین سلام اللہ علیہ اجمعین، آپ کے پورے گھرانے پر سلام ہو، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، تو یہ حدیث اس کے راوی سیدنا علی المرتضیٰ انا مدینۃ العلم و علی بابوا کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، اور آپ نے آ کر پوچھا، جب امام حسن کی ولادت ہوئی تب بھی اور امام حسین کی ولادت ہوئی تب بھی، دونوں مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے علی ان کا نام کیا رکھا ہے، تو میں نے دونوں مرتبہ کہا حرب۔ تو امام حسن کی باری میں آقا علیہ السلام فرمایا حرب نہیں، یعنی جنگجو، یہ نام نہیں رکھیں، ان کا نام حسن ہے۔ اور جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو تب بھی میں نے اپنی طرف سے نام حرب رکھا، آقا نے پوچھا تو میں نے عرض کیا، حضور نے فرمایا ان کا نام حرب نہیں، ان کا نام حسین ہے، اس لیے
کہ روئے زمین پر اس سے پہلے حسن اور حسین کسی کا نام نہیں رکھا گیا، یہ جنت کے ناموں سے ایک نام ہے جو صرف اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے انتخاب فرمایا تھا۔ یہ وہ ہستی مبارک ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں، یہ وہ عظیم ذات ستودہ صفات ہیں کہ جن کے نام نامی کا بھی انتخاب خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ امام عالم صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں؟ جی میں آپ کے ساتھ موجود ہوں، جی آپ کی پکچر تھوڑی چلی گئی۔ تو آپ کا نام نامی یوں ہوا اور یوں آپ کی سلسلہ چلتا ہے۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں یہ ان ہستیوں کے زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں خانوادہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کا نام بھی جنت میں کئی برسوں پہلے حجاب کے پردوں میں رکھا۔ اللہ نے ٹوٹل 4 نام رکھے ہیں۔ ایک نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا، آپ کا نام نامی رکھا جو قرآن میں ذکر کیا گیا، اور دوسرا نام حضرت یحییٰ کا رکھا، اور 2 نام اور جو رکھے وہ امام حسن اور حسین کے رکھے۔ تو نہیں آپ کا نام خود رب کائنات نے رکھا۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات کے گھر حاضر ہوئے اور امام حسن کو اٹھایا اور خود آپ کے کان مبارک میں اذان پڑی، یعنی نغمہ اللہ اکبر کی صدا خود زبان مصطفیٰ سے ادا ہوئی، زبان نبوت سے پہلی اذان آپ کے کانوں میں دی گئی۔ اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایک حدیث ملتی ہے، اور اس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت عمر سے پہلے میں ایک حدیث جو ذکر کروں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت کے 7ویں دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے اور حضرت عائشہ سے 2 بکریاں مروی ہیں کہ آپ نے امام حسن اور حسین کا خود عقیقہ عطا فرمایا۔ یہ وہ بنیادیں رکھی جا رہی تھی، مگر اس میں بڑی ایک انٹرسٹنگ بات جو ہے اور بڑی خاص بات یہ ہے کہ جس کا اثر آپ کو کربلا اور پھر کربلا سے قیامت تک اہل بیت اطہار کے نسبوں میں نظر آتا ہے۔ اس کا جو راز تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی ایک حدیث پاک یوں بھی ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کا نام نامی رکھا، آپ کے کان مبارک میں اذان دی، تو آپ کو جو سب سے پہلے گھٹی دی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، ویسے تو اس کے بعد کئی حدیث کئی موقعوں پر ملتی ہیں، امام حسین کی جو غذا تھی وہ لعاب مصطفیٰ تھا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کو چوستے تھے، اور جہاں پہ سیدہ کائنات کا دودھ مبارک، حالانکہ دودھ مبارک تو وہ سیدہ کائنات ہیں، آپ کا دودھ مبارک کسی موقع پہ جب تھم جاتا تو تاجدار کائنات سے کی زبان ان کا دودھ بن جایا کرتی تھی، تو آقا علیہ السلام نے گٹی کے طور پر امام علی مقام کے منہ میں اپنی زبان مبارک چسوا کر آپ کو یہ نبوت کا فیض منتقل فرمایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ملتی ہے آپ کے نسب اور حسب کے حوالے سے، آپ نے انٹرو میں بھی بات کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر ابن الخطاب آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے یہ بات خود سماعت کی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عورت کا جو نسب ہے، ہر عورت کا نسب اس کے بیٹوں کا یعنی باپ سے شروع ہوتا ہے، یہ واحد فاطمہ میری بیٹی بدعۃ منی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس کی نسل کا نسب میں خود ہوں اور اس کے بیٹے میرے بیٹے ہیں، ان کا نسب مجھ سے، یعنی جو پہلی بیٹی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ باپ کے بنا پیدا ہوئے، لیکن ان کا نسب جو ہے وہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے، حالانکہ وہ باپ کے بنا ایک وہاں پر بھی یہ قاعدہ قانون چینج نہیں، یہ لیکن یہ کائنات کی وہ عظیم ہستی اور وہ گھرانہ ہے، یہاں پر یہ کلیہ اور قانون بالکل بدل دیا گیا۔ یعنی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نسب دیتے ہوئے آقا علیہ السلام نے اپنے نسب سے ملایا اور فرمایا کہ قیامت کے دن سارے نسب منقطع ہو جائیں گے، یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، مگر حسن اور حسین کا، میری آل کا نسب اس وقت بھی ختم نہیں ہوگا، ہم یہاں پر بھی اکٹھے ہیں، وہاں پر بھی اکٹھے ہوں گے۔ اور یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے، بڑی انٹرسٹنگ ہے، میں آگے چل کے عرض کروں گا۔ یعنی آقا علیہ السلام ایک دن سیدہ کائنات کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، وہ پورا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آرام فرما رہے تھے، تو سیدہ کائنات، پورا واقعہ میں اس کو مختصر کرتا ہوں، بہرحال آقا علیہ السلام نے سیدہ کائنات ان کو اسنین کریمین کو پیاس لگی، امام حسن نے مانگا، آقا علیہ السلام نے دودھ دویا ان کے لیے، وہ دودھ دو کے پیش کیا امام حسن کو، امام حسین کو، تو آقا علیہ السلام کے گھر میں یہ بات فرمائی کہ فاطمہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو میری آل ہیں، آپ کا یہ جو گھرانہ ہے، ہم سب انشاءاللہ جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے۔ اللہ اکبر، بے شک، پھر وہ تو جنت کے جوانوں کے سردار، اور ادھر جو ہے وہ سیدہ کائنات خواتین کی سردار۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، جی آپ بات کیجیے۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ تھوڑا سا کیونکہ وہ انٹرو آپ کا چل رہا ہے
تو اس میں چاہ رہا تھا کہ ایک چیز ہم اس کو بھی پورا کر دیں، یعنی آپ کا نام نامی ہو گیا، آپ کے کانوں میں اذان بھی، اور آپ کا حقیقہ مبارک بھی، جی جی اور پھر آپ ان کی جو شکل مبارک، آپ کی صورت مبارک، یہ سارے آپ کے شمائل میں آ رہا ہے، کچھ خصائص میں چیزیں، کچھ شمائل میں. یا تو شمائل میں میں وہی چاہ ایک رہا یہ تھا ہے کہ کہ ابھی ہم یہ بات اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ کائنات کی سب سے بڑی ہستی جو ہے وہ ان کے زیر سایہ ہے، ان کی تربیت، ان کا بچپن ان کے ساتھ گزرا، ان کی ایک ایک رات، ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے براہ راست ان کی تربیت فرمائی. آپ کے شمائل اور آپ کے فضائل جو ہے، میں چاہوں گا تھوڑا اس موضوع پر بھی گفتگو کی جائے. جی میں ابھی اس طرف آتا ہوں. اصل آپ کی جو شخصیت، یعنی کسی بھی شخصیت میں کچھ انگریڈینٹس ہوتے ہیں اور جس کی بنیاد پر اس کی نشو و نما ہوتی ہے اور مرز وجود میں آتی ہے. ایک حصہ تو میں نے آپ کو ولادت سے ذکر کیا اور آپ کی جو شخصیت تھی. اب دوسرا جو تربیت کا پہلو تھا، اس سے بڑی اور ان کی انٹروڈکشن کیا ہوگی اگر ہم ان کا ایجوکیشنل اسپیکٹ دیکھیں، ان کا تربیت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے یہ لٹریچر کہاں سے حاصل کیا، پڑھنے پڑھانے کا، اور تربیت کہاں سے لی. تو آپ کی جو سب سے پہلی درسگاہ تھی، سب سے پہلی آپ کی اور آخری یونیورسٹی جو تھی، وہ آغوش مصطفیٰ تھی. آپ پر وردہ اللہ آغوش مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اوروں نے سن کے قرآن پڑھا ہے. امام علی مقام کو آقا علیہ السلام اپنی گود مبارک میں بٹھا کر اپنی زبان چسا کر قرآن کا فیض عطا کیا کرتے تھے. اللہ، واہ اور واہ، جاتے ہیں کیا مدرسوں کہنے. میں، یونیورسٹیوں میں بیٹھ کر کہیں پر تربیت حاصل کرتے ہیں، کسی درسگاہ میں، کسی عالم کے پاس. لیکن قربان جائیں، صرف ایک واسطے سے امام حسین، اگر میں یہ کہوں صرف ایک واسطے سے براہ راست اللہ کی شاگردی میں تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، میں وہ ہوں جس نے اپنے نبی کو قرآن سکھایا اور پڑھایا براہ راست. اور امام حسین وہ ہیں کہ جن کو خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھایا اور سکھایا. آپ کے دوش سبحان اللہ. مبارک، آپ کی یونیورسٹی کی چیئرز ہوا کرتی تھی، آپ کا یہ عالم تھا. اور تربیت کا ایک پہلو آپ دیکھیں، یعنی تربیت کا انداز کیا تھا. اس پہلو کو امت کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس ٹاپک کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خدا را پتہ نہیں ہم کن چکروں میں چل بسے ہیں. احمد عالم صاحب، آج بدقسمتی جی ہے جی کہ یہ جو پہلو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس پہلو کو ہم نے اہل تشیع سے نتھی کر دیا ہے. 2 دن پہلے میرے آفس میں ایک بندہ یہاں پر جہاں پہ بیٹھ کے آپ سے بات کروں میرے پاس ہے، اس نے کہا میرے بانجے اور میرے بینوئی جو ہیں لاہور کے اندر پوری فیملی شیعہ ہو گئی ہے. اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں، اس کی ریزنز کیا ہیں. صرف ریزن یہ ہے کہ جس دن سے اہل سنت نے اہل بیت اطہار کا ذکر چھوڑا اور جنہوں نے چھیڑا، تو یہ چھیڑنے کے تار ایسے ہیں کہ امام علی مقام کا ذکر جہاں انسان کرے اور جس کو وہ مل جائے تو وہ اسی گھر کا دیوانہ ہو جاتا ہے. تو جب سے امت سبحان اللہ. مسلمہ نے بدقسمتی سے ہمارے اہل عقیدہ اہل سنت نے اس ٹاپک کو فراموش کیا، نظر انداز کیا، تو ہماری نسلیں بد عقیدگی کی طرف چل پڑی. میں یہ کہتا یہ ہوں امام کہ حسین، اس امام موضوع علی کو مقام سمجھنے جو کی ہے ضرورت ہوگی. وہ کسی ایک خاص مکتبہ فکر کے یا کسی خاص مسلک کے نہیں ہے. وہ تو نیور امام ایور. علی مقام جو ہے وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں. ان کا ذکر ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کو اس سے جلا ملتی ہے. یہ حقیقت ہے، یہ جی حقیقت ہے، اور اس سے ہم فراموش کرتے ہیں. میں آج اپنی اناؤنسمنٹ میں لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے آپ کو کیا ہو گیا، نماز کے لیے آپ 15-20 آ جاتے ہیں، ذکر اہل بیت کی مجلس ہو تو 2 بندے بھی نظر نہیں آتے. آپ کا کوئی جی اچھا، میں آپ لوگ چاہوں گا کہ خیریت ہم سے ہیں؟ براہ راست اپنے موضوع کی طرف آ جائیں، جو بڑی موضوع پہ رہے، خوبصورت ہم موضوع گفتگو پہ آپ رہے. کر رہے تھے. جی 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 آپ کے کیونکہ ایمان شمائل کا اور تعلق. فضائل تو اور آقا علیہ کمالات. السلام اب تربیت ہو رہی ہے، کربلا کا شاہ سوار تیار کیا جا رہا ہے پریکٹیکلی طور پر. حضرت ابو جی جی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک روایت ہوتی ہے. آپ عرض کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاؤں مبارک پر ایسے جھولا دے رہے تھے، اور جھولا دیتے دیتے آقا علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ پہاڑ پہ چڑھیں. چڑھتے چڑھتے آپ نے سینہ مبارک پہ لایا اور سینہ مبارک کے قریب لا کے آپ نے امام علی مقام کو چوما اور چوم کر کہا، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر. یہ کربلا کا شاہ سوار تیار ہو رہا ہے. آقا علیہ السلام، حضرت جابر سے ایک حدیث پاک یوں ملتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک ٹیکے اور اپنے گھٹنے مبارک ٹیکے
اور یوں ایسے ہو کر چلنا شروع ہوئے اور اپنی کمر پہ امام حسین علیہ السلام کو سواری دی، اور سواری دے کر آقا علیہ السلام، یہ بات بڑی سننے والی یہاں پہ ایک عقیدہ ہے، یہ تربیت بھی ہو رہی ہے اور امت کو عقیدہ بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام سواری دے کے پھر امام علی مقام سے پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ واہ 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 واہ، یہ سبحان بات اللہ، ایم عالم صاحب، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ آقا کیا علیہ بات ہے، السلام امام علی مقام سے عرض کر رہے ہیں کہ بتاؤ تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ان لوگوں کیا کی کیا شانیں بات، کیا ہوں گی، یہ ان کی تربیت کیا بھی تھی، عظمتیں، کیا امت کو رفتیں عقیدہ ہیں بھی ان تھا، کی، کیا واہ، رفتیں ہیں۔ اور اس سے میں یہ بھی سمجھا دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ اپنے آپ کو سگے اہل بیت کہتے ہیں، اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ اپنے آپ کو جانوروں سے نچی کر لیتے ہیں کسی کی محبت میں۔ ارے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے کل نبیوں کا سردار بنایا، وہ اپنے آپ کو کہیں کہ میں آپ کا اونٹ کیسا لگ رہا۔ ہائے ہائے، یہ تربیت ہو رہی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر ہو رہا ہے، ایک صحابی کے گھر دعوت کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، راستے میں امام علی مقام امام حسین بچوں سے کھیل رہے تھے، امام علی مقام کے پیچھے آقا علیہ السلام چل پڑے اور جا کے آپ نے پکڑا، ان سے پکڑم پکڑائی کا ایک کھیل شروع کر دیا اور یوں محبت میں گلے سے لگایا اور یوں پھر آپ کو اٹھایا، اپنے یوں ہاتھوں پہ اٹھا کے آپ کی ایسے اپنی گردن مبارک پہ آپ نے ایک ہاتھ رکھا اور ایک سینہ مبارک پر ایسے قریب لا کے اپنی زبان امام علی مقام کے منہ مبارک میں دی، آپ کو چوما اور آپ کو اپنی زبان چسوائی اور پھر اپنا چہرہ مبارک اوپر اٹھایا اور کہا یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے مولا تو بھی اس سے محبت فرما۔ یہ واہ واہ، تربیت اور جو اسی ہو طرح رہی ہے، جو اسی عرض میں طرح کر رہا نرمہ صاحب، اسی طرح یہ بھی حوالہ میں نے کہیں پڑھا کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے اور ان میں سے ایک بچے کو جا کے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار کیا، اس سے بڑی شفقت فرمائی، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ اس بچے سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے ایک مرتبہ دیکھا تھا کہ ان بچوں میں میرا حسین بھی کھیل رہا تھا اور یہ بچہ میرے حسین کے قدموں کی مٹی اٹھا کے اپنے چہرے پہ لگا رہا تھا، ہائے ہائے اس لیے ہائے مجھے اس سے محبت ہے۔ اور ہائے یاد ہائے رکھنا کہ واہ، قیامت کے دن میں اس کی بھی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا اور اس کے والدین کے لیے بھی، کتنا بڑا سودا ہے۔ واہ واہ۔ اب یہ میں عالم صاحب، یہی پہلو میں چاہتا ہوں کہ اصل تربیت میں ہمیں ملتا یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام علی مقام کو سکھائی ہی محبت تھی۔ واہ واہ، تربیت میں سبحان سب اللہ، سے پہلا پہلو آپ کی زندگی میں پنہا ہی یہی تھا کہ آپ نے محبت کی، محبت کا درس دیا، پیار کا درس دیا عمر بھر، اور آپ نے ہمارے لیے جو تربیت کی وہ یہی تھی کہ بس ان سے صرف محبت کا رشتہ رکھنا، ادب کا رشتہ رکھنا، عشق کا رشتہ رکھنا، غلامی کا رشتہ رکھنا، اور پھر میں ان چاہوں کے گا کہ آپ کہنے بڑے کیا۔ خوبصورت انداز سے جو گفتگو کر رہے ہیں تو تھوڑا ہمارے سننے والوں کو، تکبیر ٹیلی ویژن کے دیکھنے والوں کو اور اس سفر کربلا کے ان پروگرامز میں جو ہمارے ساتھ شامل ہیں، یہ بھی بتائیں آپ کہ وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیار کر رہے تھے، وہ جبرائیل علیہ السلام کا آنا اور پھر وہ مٹی کا دے کے جانا، میں چاہوں واہ گا کہ یہ واہ بھی واہ، بات ہم یاد کرتے چلے جائیں۔ بالکل۔ وہ اس طرح ہے کہ ایک دن ام سلمہ سے یہ حدیث روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا، آپ اپنی آرام گاہ میں تھے اور آپ نے فرمایا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی آرام گاہ میں جا رہا ہوں تو کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ہنستے کھیلتے کھیلتے اپنے نانا کے لاڈلے شاہ سوار کربلا، سوار دوش مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین تشریف لے آتے ہیں۔ تو ام سلمہ ہر کسی کو تو روک سکتی تھی مگر امام حسین کو روکنا یہ ان کے بس میں بھی نہیں تھا۔ تو امام حسین آہستہ سے اندر چلے جاتے ہیں تو آقا علیہ السلام کے سینہ مبارک پر آپ کھیل رہے ہوتے ہیں، سینہ مبارک پر کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں ام سلمہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی ہچکی بن گئی، آپ اتنا رونا شروع ہو گئے، اس قدر آپ رونا شروع ہو گئے۔ آپ کہتی ہیں میں اندر گئی اور میں نے عرض کی فدا کا ابی امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، یہ کیا کیفیت آ رہی ہے؟ تو آپ نے اس روتے ہوئے امام علی مقام کو، امام حسین علیہ السلام کو اپنے بچپنے میں یوں اپنے سینے سے دبوچ رکھا تھا اور دبوچ کر آقا علیہ السلام فرما رہے تھے ام سلمہ تمہیں پتا ہے ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے آ کے کہا کہ آپ کے اس نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا،
اور مجھے اس کی مٹی عطا فرمائی۔ پھر ایک حدیث میں ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹی ام سلمہ کو عطا کی اور فرمایا جس دن یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین کربلا میرا میں شہید حسین ہو گیا۔ شہید ہو اور گیا۔ پھر یوں ہی ہوا۔ تو یہ کیفیات، یہ جو اب رشتہ یہاں پر یہ بھی محبت اور نقطہ پیار، ساتھ بتاتے، یہاں پر یہ بھی نقطہ بتاتے ہوئے ہم چلتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں اور بھی تھیں، لیکن مٹی ام سلمہ کو عطا کی، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب تھا، آپ کے علم میں تھا علم کہ غیب، اس وقت صرف ام سلمہ ہی موجود ہوں بے رضی شک اللہ بے تعالیٰ شک، عنہ۔ یہ تو اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں، یہ تو نگاہ۔ ہارون عباسی صاحب ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل تھے، اور ابھی بہت ہی خوبصورت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیدائش، ان کے بچپن کی یادیں، ان کی تربیت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ان کے بچپن کی جو یادیں ہیں، اس کی مناسبت سے ہماری گفتگو ان کے ساتھ جاری ہے۔ اور انشاءاللہ یہ آج کا جو موضوع ہے یہ بڑا ہی ایمان افروز اور بڑا ہی محبت والا اور بڑی نسبتوں والا ہے۔ ابھی تو گفتگو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور امام علی مقام کی اس محبتوں کی کہانی میں ہے، لیکن ابھی یہ آگے بڑھے گا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کی والدہ اماں جان، اور جو عورتوں کی سردار جنت میں جن کو عورتوں کی سرداری ملی، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ابھی تو ان کی ہم نے باتیں کرنی ہے۔ تو ہارون عباسی صاحب جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا آپ جوڑ دیجیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایم عالم صاحب، جو آپ نے کیونکہ بڑا ٹاپک بڑا خوبصورت ہے، تربیت کے اثرات، اور وہی سارا مارکہ کربلا میں واضح ہوا۔ میں آپ کو یہاں پر ایک تربیت کا ایک پہلو کہ آپ کی تربیت کیسی کی گئی، یعنی آپ کی ایک سخاوت کی آپ کی بات نہیں بتاؤں، آپ کا ایک لقب تھا امام علی مقام کا، آپ کو ابو المساکین کہا جاتا تھا، یعنی مسکینوں کے باپ، اس لیے کہ کبھی بھی آپ کے دروازے پر کوئی آ جاتا وہ خالی ہاتھ نہ جاتا۔ اور آپ کا ایک بڑا مشہور زمانہ ایک قول ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ کے سامنے کوئی دست سوال کرے تو آپ سمجھیں کہ اس نے اپنی عزت اٹھا کے آپ کی گود میں رکھ دی ہے، آپ کے ہاتھوں میں دی ہے، اب اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں، اس کی عزت کا خیال رکھیں۔ اب یہ جو درس اور یہ تربیت جو سیکھی تھی وہ ان کو ملی تھی فاطمہ تو بدعۃ منی، آئے خیر فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آقا نے فرمایا ٹکڑا ہے جس نے میری فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی ہے۔ مجھے۔ آپ کی تربیت میں گزرے ہوئے وہ شب و روز تھے، وہ تربیت کا کمال تو سارا آپ کے ہاتھوں میں تھا نا، آپ ان کو یہ اویئرنیس دے رہی تھی، کیونکہ آپ کی تربیت کا کمال یہ تھا کہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ایک نبینہ سے آپ بھی آقا کے ساتھ تشریف لائے، آپ باہر تشریف نہ لائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا تو آپ نے کہا حضور آپ کے ساتھ صحابی ہیں، میں کیسے ہوں، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ آپ کو اتنی اویئرنیس تھی کہ میرا سٹیٹس اور مقام کیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی یہ تو نبینہ ہے، تو آپ نے کہا حضور وہ نبینہ ہیں، آپ کی بیٹی تو نبینہ نہیں ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے، یہ آئے اس اللہ آغوش میں کیا پلنے کہہ والے رہے ہیں۔ تھے، یہ اس آغوش میں پلنے والے حسین کی بات ہو رہی ہے، ان کی پرورش کا عالم اور کیا یہ ہوگا۔ عفت شعار، یہ پاک باز، یہ خدمت گزار، یہ اعلیٰ نسب اور نسل والی یہ مائیں، کاش ہماری مائیں یہ کردار اپنائیں۔ کاش کاش کاش، تو ہمیں سب دین ملتا ہی اہل بیت کے گھرانے سے۔ آقا نے کیوں فرمایا تھا ترکت فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر قرآن اور یعنی اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اپنی اہل بیت۔ اپنی اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس لیے مفسرین نے اس پہ نقطہ بیان کیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جمیعا ولا یعنی تفرقوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں۔ تو مفسرین نے اس پہ بڑا پوائنٹ لیا اور زبردست بیان کیا ہے کہ اللہ کی رسی کیا ہے، تو بعض نے لکھا ہے کہ قرآن ہے، تو مفسرین نے اس حدیث کو کوٹ کیا اور مجھے بڑا وہ پسند آیا۔ مفسرین نے کہا کہ قرآن اہل بیت کے اطہار کے بغیر ممکن نہیں، اور انہوں نے یہ حدیث سے کوٹ کی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سامنے، حبل اللہ سے مراد قرآن اور اہل بیت دونوں ہیں۔ آپ کے ایک ہاتھ اللہ میں حبل اللہ قرآن ہو اور دوسری حبل اللہ اہل بیت اطہار ہوں، دوسرے ہاتھ میں امام حسن ہوں، امام حسین ہوں، سیدہ نساء العالمین ہوں، سیدنا علی المرتضیٰ ہوں، اور حضور کا عشق اور ادب ہو، تو پھر آپ لن تضلوا کے مقام پر پہنچیں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ واہ واہ، ہم نے بے نمازوں کو شک۔ تو پکڑا ہے، دیکھنا ان کی تربیت سے ہمیں جو محبت حضور سکھا رہے تھے، ہم نے نمازوں کو پکڑا ہے،
نمازوں کو گلے لگایا، لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جس کے لیے حضور نے فرض نماز کو لمبا کر دیا تھا، ہم نے جمعے کے خطبے کے آداب لوگوں کو سکھائے ہیں، لیکن ہم نے لوگوں کو یہ نہیں سکھایا کہ ایک کشتی ایسی تھی کہ جس کے لیے حضور خطبہ چھوڑ کے جمعے کا ممبر چھوڑ کے ان کے ادب کے لیے چلے گئے تھے۔ ہم نے ہمیشہ ایک پہلو بیان کیا، یہ عشق کے پہلو چھپے ہیں، اس عقائق سے پردہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آقا نے یہ فرمایا تھا نا، ادبوا اولادکم حب نبیکم وحب اہل بیتی وحب تلاوت القرآن۔ کامیاب باپ وہ نہیں ہے جو بیٹے کو انجینئر بنا دے، ڈاکٹر بنا دے، پروفیسر بنا دے۔ فرمایا کامیاب باپ وہ ہے جو اپنے بیٹوں کو، اپنی نسل کو، اولاد کو میری اور میری آل کی محبت سکھا دے، سبحان اللہ، میرے کیا حسین کہتے کی ہیں، واہ پہچان واہ کروا دے، میری آل کی۔ واہ تو واہ۔ تربیت پہ وہ جو بات میں کرنے جا رہا تھا کہ آپ کو یہ جو لقب ملا ہے میں معلوم صاحب، اب وہ دیکھیں کربلا سے میں اس تربیت کو، آج کی اس نشست کا یہ واقعہ میں سمجھتا ہوں، یہ جو ایک دینے جا رہا ہوں اور اس کے بعد ایک اور میرے ذہن میں چیز ہے، اگر موقع ملا میں بیان کرتا ہوں کہ کربلا میں اس کا کتنا ریلیونس ہے اس واقعے کا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کی بیمار ہو گئے حسنین کری میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کو فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ نظر کے 3 دن کے روزے رکھیں اور اللہ کے حضور منت مانیں، انشاءاللہ اللہ ان کو شفا یابی دے گا۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ اب میں بتا رہا ہوں اہل بیت اطہار وہ ہستیاں کیا تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی تھی، کیونکہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، کہ اے اللہ تعالیٰ میری اہل بیت کو بقدر کفایت رزق عطا فرما۔ اور قرآن کی آیتوں سے بات ثابت ہے کہ اللہ نے اختیار دیا تھا اہل بیت اطہار کو کہ سودے 2 ہیں، یا تو دنیا کی ساری نعمتیں آپ کے حوالے کر دیں، یا اللہ، رسول اور آخرت کی چابیاں آپ کے ہاتھوں میں دے دی جائیں، جنت کی سرداری دے دی جائے۔ تو انہوں نے یہ چوائس کی تھی کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ کے سوا کچھ نہیں چاہیے، آپ کے رب کے سوا۔ تو اس وقت آقا علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی تھی کہ میری اہل بیت کو بقدر کفایت رزق عطا فرما۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خانوادہ رسول نے ساری زندگی، علم عالم صاحب سننے والے ناظرین، ساری زندگی بھی خانوادہ رسول نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، مگر کھلایا پوری کائنات کو ہے، کھلایا پوری کائنات کو ہے۔ اس خدا کی در سے قسم کبھی آج کوئی بھی خالی لوٹا ہی نہیں، لوٹا ہی نہیں۔ اور آج بھی پوری کائنات میں میرا یہ ایمان ہے کہ جو بڑھتا ہے وہ صدقہ ہے پنجتن فیض کا، خیرات اور آپ کے بارگاہ کا فیض بڑھتا ہے۔ بے شک، اور جس کو بے کوئی شک، نہ کوئی ملے، شک نہیں، جس کو کچھ نہ ملے، وہ اس صدقے سے مانگ لے، اللہ عطا بھی فرماتا ہے، اللہ دیتا بھی بے ہے۔ شک۔ جن کا نام اتنا چلتا ہو جن کا نام اتنا چلتا ہو، ان کا کام کتنا چلتا ہوگا، ہائے ہائے ہائے، یہ سمجھنے واہ والی واہ بات ہے۔ تو آپ نے 3 دن کا اپنے بابا جان کے حکم پہ روزہ رکھا، 3 دن روزہ رکھا۔ اب ہوا یوں کہ حالات میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے تھے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین، آپ ایک یہودی کے ہاں ایک چھوٹی جاب کر کے ڈیلی کا تھوڑا سا خورد و نوش کی اشیاء لے کے آتے تھے۔ یہ گھرانہ اہل بیت ہے، یہ عظمت اہل بیت ہے، یہ اس لیے آج بھی صدیوں بعد ذکر زندہ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک، اور پھر میدان محشر تک، اور پھر جنت میں بھی۔ ایک حدیث پاک پھر یاد آ گئی، آقا علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جنت کو حسن اور حسین سے سجا رکھا ہے۔ ہائے بے شک، کیا کہنے، کیا کہنے جی، امام عالم واہ صاحب، حالانکہ جنت میں نہریں ہیں دودھ کی نہریں، جنات تجری من تحتہا الانہار، جنت کی اور بڑی واہ، خوبصورتی ہے، اس میں نہریں بہ رہی ہیں، اس کی واکنگ، ایک ایک باغات ہیں، زمرد اور ہیروں اور جواہرات کے بنے ہیں، غلمان اور حور ہیں۔ جنت بھی جس حسن پہ رشک کرے گی وہ حسن اور حسین ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا سبحان میں نے اللہ۔ ساری جنت بنائی مگر سجائی حسن اور حسین سے ہے۔ تو آپ کی وہ ہستی، وہ ذات پاک، وہ مقام اور مرتبہ۔ تو آپ نے جب روزہ رکھا تو گھر کی حالات میں نے آپ کو بتایا کہ اس انداز میں، تو آپ نے وہاں پہ جاب کر کے جو بھی چھوٹا سا روز کا خورد و نوش کی اشیاء جو تشریف آپ لے کے اپنے ساتھ آئے، تو پہلے دن آپ نے روزہ رکھا۔ سیدہ کائنات قربان جائیں آپ کی شان پر، آپ کی عظمت پر، آپ کی عاجزی پر، آپ کے صبر پر، آپ کے عجز و انکساری پر، آپ کی وفا پر حق ادا کر دیا آپ نے بنت مصطفیٰ کا۔ آپ کا یہ آپ کو ہی جچتا تھا، یہ منصب آپ کا ہی تھا۔ قربان جائیں آپ کے نام نامی پہ ہماری نسلیں قربان ہو جائیں، ہمارا آمین، فخر ہی آپ سبحان ہیں، اور اللہ۔ آپ کا گھرانہ، آپ کی ذات اقدس ہے۔ تو سیدہ پاک نے بے روزہ شک، رکھا اس حال میں۔ تو شام جب جیسے ہی جو چیز میں کربلا سے ریلیونس کر رہا ہوں، پہلا روزہ رکھا، تو آپ نے روزہ جیسے ہی افطاری کا ٹائم آیا، اور وہی تھوڑا سا جو مال آپ نے دن کی مزدوری کر کے امیر المؤمنین لائے، وہ آپ نے دسترخوان سجایا،
امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، سیدہ پاک بھی ہیں اور سیدنا علی المرتضیٰ بھی ہیں۔ یہ تربیت ہو رہی ہے این افطاری کے وقت۔ اب دن بھر کی بھوک دیکھیں، نکاہت دیکھیں، بیماری دیکھیں، یہ صورتحال گھر کی این بیماری کے وقت بھوک میں روزہ رکھا، شام بھوک کا وقت آ گیا، جیسے ہی مؤذن نے اذان دی دروازے پہ دستک ہوئی اور آپ نے دیکھا ایک مسکین کھڑا تھا اور عرض کر رہا تھا کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، کہیں سے ملے نہ ملے اسے بھی پتا تھا اس در سے بھوکھا نہیں جاؤں گا، اس در سے ضرور ملے گا۔ واہ واہ واہ۔ تو جب جیسے ہی اس نے دستک لگائی تو پتا چلا، تو ابھی حضرت علی دروازہ کھول رہے تھے، وہاں پہ دستک پہ اس مسکین کی فریاد سن ہی رہے تھے، سیدہ کائنات خود قربان جائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے نے اپنا کھانا اٹھایا، اپنے حصے کا اس کو پیش کیا، امام علی مقام ان کے پیچھے چلے، جب یہ دونوں چلے تو اسنین کریمین بھی اپنا کھانا اٹھا کے اس مسکین کی طرف چل پڑے۔ پہلے دن کا کھانا پورے گرانے، یہ تربیت ہو رہی ہے۔ امام حسن اور حسین نے بھی اپنے اس بچپنا کے عالم میں اپنا کھانا کہا بابا جان آپ نکل جائیں اور ہم رہ جائیں، وہ کھانا اس مسکین کو دے دیا۔ اس تربیت میں صبر کی بھی تربیت ہے، سخاوت کی بھی ہے، ہمت کی بھی ہے۔ واہ کیا بات۔ میں عرض کرتا ہوں اس کو ریلیونس کربلا سے، اس تربیت کا یہ واقعہ ہے، تفاسیر کی کتب میں لکھا گیا اس واقعے کو، ایک قرآن کی آیت بھی اس پہ ہے۔ تو میں عرض کر دوسرے دن پھر یوں ہی ہوا، سارا دن مزدوری روزے کی عادت میں امام علی مقام کی، اور سیدہ کائنات کی راتیں تو اللہ کے حضور سجدے میں ہوتی تھی اور دن خدمت میں ہوتی تھی۔ این افطاری کے دن دوسرے روز بھی افطاری کے ٹائم خاص جیسی مؤذن نے اللہ اکبر کی تو دروازے پہ دستک ہوئی، دسترخوان سجا ہو، سارا اس پہ جو بھی کھانا ہے ضرورت کے مطابق کوئی اتنا وہ بھی زیادہ نہیں، تو این آ کے دروازے پہ دستک ہوئی، علی المرتضیٰ نے وہ دروازہ کھولا، امیر المؤمنین علی شیر خدا نے، تو دیکھا ایک یتیم کھڑا ہے، کئی دنوں سے بھوکھا ہوں، کھانا نہیں کھایا، آپ پھر لے کے چل پڑے اور پورے گرانے نے اپنا کھانا اٹھا کر اس یتیم کو دے دیا۔ تیسرا دن تھا، تیسرا روز، یہ نظر مانی جاتی ہے، یہ نظر مانی جا رہی ہے، یہ منت ہے۔ تیسرے دن پھر یوں ہی ہوا اور تیسرا روزہ رکھا۔ ظاہر بات ہے اب رات افطاری میں یہ تھا تو دن سحری میں بھی تو وہی بھوک پیاس ہوئی ہوگی، اسی عالم میں آپ نے روزہ رکھا۔ شام این افطاری کے وقت جیسے ہی آپ افطاری کرنے لگے تو دروازے پہ دستک ہوئی۔ تیسرے دن ایک اسیر قیدی آ گیا، اس نے کہا بس قید سے نکلا ہوں، چھوٹا ہوں، کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں۔ سیدہ کائنات نے تیسرے دن کا بھی کھانا سامنے تھے اپنی آنکھوں کے حسن اور حسین، یہ تربیت ہو رہی تھی، یہ وہ سکھایا جا رہا تھا، یہ کربلا کی سواری تیار ہو رہی تھی، یہ کربلا کا شاہ سوار تیار ہو رہا تھا، یہ بقائے اسلام کا علم لے کے چلنے والا عظیم سپاہ سالار اس گھرانے کا تیاری کروائی جا رحی تھی۔ تو آپ نے اپنا سارا کھانا، پورے گھرانے نے اپنی پلیٹ سیدہ کائنات لے کے نکلی، سیدنا علی المرتضیٰ نکلے، پیچھے امام حسن اور امام حسین بھی چل پڑے اور سب نے اپنا کھانا جا کے اس اسیر کو دے دیا۔ اللہ کو اس عمل پہ اتنا رشک آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کے اندر فرما دیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہی تو وہ لوگ ہیں، یہ تو وہی لوگ ہیں جو میری محبت میں، جو میری محبت میں، میری چاہت میں، میری رضا کے لیے، جنہوں نے مجھے چنا ہے، میری رضا کو چنا ہے، میری محبت کا سودا کیا ہے، میرے عشق کا سودا کیا ہے، میری اتباع اور اطاعت کا سودا کیا ہے، میری رضا کا سودا کیا ہے، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ خود بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں، باوجود اس پیاس اور بھوکے کے دروازے پہ کوئی مسکین آ جائے تو اپنا کھانا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ اپنا کھانا اٹھا کر اس کو دے دیتے ہیں، باہر سے لے کر نہیں، بازاروں سے لے کے دینا بڑا آسان ہے، اپنی بچی ہوئی کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بڑا آسان ہے، کسی کے خیرات سے لے کر کسی کو دے دینا وہ بڑا آسان ہے، مگر ہو ہی فقط اپنے لیے، صرف اپنے لیے، اپنی ضرورت کا ہو، اس سے زیادہ بھی نہ ہو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، اس کو کہتے ہیں اطعام الطعام وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ۔ فرمایا ضرورت تو اپنی تھی، اپنا روزہ رکھا تھا، اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے اس کے جو سامنے تھا، اور کچھ بچا کچا کہیں پر بھی نہیں تھا کہ کچن بھرا پڑا ہے، گودام بھرا پڑا ہے، گھر پڑا ہے، وہی جو اپنے لیے تھا، تھوڑا سا تھا، اپنے لیے، اپنی ضرورت کو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کی عملی پیکر بن کے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ۔ فرمایا دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو، دیکھنا ہے تو فاطمہ کو دیکھو، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، دیکھنا ہے سخاوت کا دریا تو علی المرتضیٰ کو دیکھو، سخاوت کا دریا دیکھنا ہے تو حسن کو دیکھو، سخاوت کا دیکھنا ہے تو حسین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اس گھرانے کو دیکھو لٹانے کا انداز کیا ہے، اس گھرانے کو دیکھو کہ لٹاتے کیسے ہیں،
مر کیسے مٹتے ہیں، قربانی کس چیز کا نام ہے، اظہار کس چیز کا نام ہے، صبر کس چیز کا نام ہے، جذبہ کس چیز کا نام ہے، اور اللہ کی رضا کے حصول تک کہاں تک کوئی جا سکتا ہے، یہ ان سے سیکھو۔ فرمایا وہ سب کچھ ان کی بارگاہ میں دے دیا اور عوض میں کچھ نہیں مانگا، یہاں تک بھی کہ ہم کہتے یار ہم نے یہ چیز دے دی، تم شکریہ تو ادا کر دیتے۔ اگلی قرآن کی آیت میں یہ آتا ہے کہ وہ کوئی جزا والا شکورہ، وہ نہ آپ سے کوئی جزا مانگتے نہ آپ کا شکریہ مانگتے ہیں، وہ شکریہ، صرف ایک واہ، چیز مانگتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے۔ یہ تربیت ہائے تھی۔ ہائے، اب یہ تینوں منظر دیکھے آپ، امام عالم صاحب یہ تینوں منظر دیکھے آپ، وَيُطِيمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور اب سیرا، اٹھے وہ ہستی جو دوش مصطفیٰ میں مدینہ کی گلیوں میں سواری کیا کرتی تھی، وہ ہستی جس کے لیے حضور اپنے سجدے لمبے کر دے، وہ ہستی جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گود میں انہیں بٹھا کے زبان مبارک چساتے ہو، وہ ہستی جن کے پیچھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ڈھونڈنے کے لیے پہاڑوں میں نکل جاتے ہوں، وہ ہستی کہ جن کا رونا آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کی گود میں حسنین کریمین روئیں، آقا فرمائیں کہ یہ ہے فاطمہ ان کو نہ رلایا کرو، یہ روتے ہیں تو میرا دل روتا ہے، یہ ہائے تڑپتے ہائے، ہو تو میں تڑپتا ہوں۔ آپ نے کہا دودھ ختم ہو گیا، آپ نے فرمایا دودھ ختم ہو گیا، میری زبان اس کے اندر دودھ سے بھی اعلیٰ ذائقہ، آپ لیتے اس وقت تک امام حسن اور حسین کو زبان چسواتے رہتے جب تک وہ مسکرا نہ جاتے۔ فرمایا فاطمہ ان کو اللہ اذیت نہ دینا، اللہ، امام حسن اور حسین کو اذیت نہ دینا، جب یہ تڑپتے ہیں تو میں تڑپتا ہوں، جب یہ روتے ہیں تو میں روتا ہوں، کچھ نہ کہنا، ان کی اذیت میری اذیت ہے۔ اس عالم کو آپ مد نظر رکھے اور پھر کربلا کے میدان میں چلے جائیں۔ آپ کا پروگرام بھی سفر کربلا ہے، اور یہ جانا تو اسی وادی میں ہے، اسی رہگزار کربلا میں جانا ہے، کیونکہ آپ کے آگے پروگرام چلیں گے۔ میرا ٹاپک کیونکہ تربیت اور سیرت پہ اثرات تھے، یہ وہ سیرت تھی جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اپنی اس آل کو اور امام عالی مقام کو عطا کر رہے تھے۔ وہ منظر بھی ذہن میں رکھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبت میں امام حسن اور حسین کو لڑایا کرتے، ایسے پیار میں فائٹ ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کو شاباش کہتے، شاباش شاباش بیٹے شاباش۔ تو سیدہ کائنات کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ امام حسن بھی تو آپ کے ہیں نا، امام حسن بھی تو آپ کے، لیکن آپ شاباش حسین کو دیتے۔ آپ کہتے خدا کی قسم میں نہیں، جبرائیل عرش معلیٰ سے یہ شاباش حسین کے لیے لے کے آیا ہے۔ یہ شاباش سبحان حسین اللہ، کی اصل اس فائٹ کو نہیں تھی، یہ شاباش جو براہ راست آقا وہاں دے رہے تھے، یہ مارکہ کربلا میں یزید کے بتوں کو توڑتے ہوئے دے رہے تھے، یزید کو کچلنے کی اللہ شاباش اکبر، دے رہے تھے، یزید کو نست و نابود کرنے کی شاباش دی جا رہی تھی۔ یہ وہ جو نسلیں اس کی ملعون کی مٹانے کی بات ہو رہی تھی، یہ شاباش براہ راست اس وقت مدینے کی گلی میں کربلا کی شاباش تھی۔ شاباش حسین، شاباش حسین، شاباش حسین، یہ وہی شاباش تھی، یہ وہ انکریجمنٹ تھی جو امام علی مقام کو ملی تھی، تو آپ اس وقت بھی ڈٹ کر کھڑے تھے کربلا کے میدان میں۔ یہ وہ چیز تھی۔ سیدہ واہ، کائنات سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام عالم صاحب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کے وصال کے موقع پر میں تشریف لے گئی، حاضری، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنی وراثت میں سے ان کو بھی کچھ عطا کرے، امام حسن اور حسین کو۔ آقا نے فرمایا کیوں نہیں بیٹی، ان دونوں کو میں اپنی وراثت عطا کرتا ہوں فیضان نبوت سے۔ حسن میری ہیبت اور روب کا وارث ہوگا، اور میرا حسین میری جرت اور سخاوت کا استعارہ بن کر آئے گا، میرا اللہ وارث ہوگا، اکبر، یہ میری جرت کا اور کیا میری بات، سخاوت کا۔ یہ حضرت عائشہ سے حدیث پاک ہے، فرمایا میری جرت اور میری سخاوت کا اگر کوئی آپ نے دیکھنا ہے شاہ سوار اور وارث، وہ حسین کو دیکھ لیں۔ امام علی مقام میدان کربلا میں ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ دیکھیں وہ منظر، وہ جو یتیمی اور اسیری اور وہ جو سارا منظر دکھایا جا رہا تھا، ہم کیا جانے اصل میں وہ کون تھا، وہ کون آیا، وہ ہوں، کون چلا گیا، کس نے دیا، یہ اللہ بہتر ہوں، جانتا ہے۔ یہ اللہ ہی دیکھنے میں جانتا کون ہے، تھے، واہ، دینے میں کون تھے، دیکھنے میں کون تھے۔ اور یہاں پہ مجھے ایک اور بڑی خاص حدیث آپ کے انٹرویو میں یاد آئی ہے، ہائے 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 ہائے، فرمایا واہ کہ واہ، جب تم کسی ایک بات ہے میں معلوم صاحب بڑی ایمان افروز آپ کے اس انٹرویو کی برکت سے اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا جب کسی بھوکے کوئی پیاسے کو پانی پلاتا ہے، وہ اس کو نہیں پلاتا، وہ مجھے پلاتا ہے۔ ہوں، جو کسی بھوکے کو واہ، کھانا کھلاتا ہے وہ دراصل اس کو نہیں مجھے کھلاتا ہے۔ ہوں، اب آپ ادھر چلے جائیں، وہ جو یتیمی میں حسیری میں وہ قیدی آیا، وہ یتیم و مسکین، تو براہ راست امام علی مقام اور وہ گھرانہ کس کو کھلا رہا تھا؟ گویا ہائے ہائے اللہ ہائے، کو کیا کھلا بات، رہا تھا۔ ہائے 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 ہائے، کیا یہ وہ نکتہ ہے، نقطہ اچانک کیا میرے ذہن نکتہ میں ہے، اس واہ قرآن واہ، کی نسبت سے آیا۔ یہ حدیث پاک ہے کہ پیاسا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ اس کو پانی پلا رہے، برائے اس کو پانی پلانا ایسی ہے جیسے مجھے پلایا، یہ خود رب ہوں، کائنات نے فرمایا۔ ہائے ہائے ہائے، آج اس کا صلہ کربلا میں ملنا تھا۔ لوگ سمجھتے ہوں، ہوں گے یہ گھرانہ پیاسا ہے، مگر خدا کی قسم یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ بظاہراً پیاسے تھے مگر اندر پیاس بجھانے والا بجھا رہا تھا۔ یہ اللہ کیسے اکبر، ممکن ہے کہ وہ یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما میں
آپ نے وہاں پہ کھانا پیش کیا، پانی پلایا، اس سائل کی مراد کو پورا کیا۔ کربلا میں یہ تینوں چیزیں تھی۔ کربلا میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکین، مسکینی بھی کربلا میں اہل بیت کے ساتھ چلی، یتیمی بھی کربلا میں اہل بیت کے ساتھ چلی، حسیری بھی بن کے یزید بدبخت کے دربار تک کربلا میں ساتھ چلی۔ مگر یہ فیض تربیت تھا پیچھے سے، سیدہ کائنات نے اپنا دودھ پلا کر اپنی زندگی میں اپنا پروردہ بنا کر امام علی مقام کو تیار کر رکھا تھا۔ وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہم ان کی یتیمی کو ان کی وجہ سے نیچے گرا دیں گے؟ وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہم ان کی مسکینی کی وجہ سے ان کے ایمان کے سودے کر لیں گے؟ وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہم ان کی بے بسی اور ہاتھ میں نعوذ باللہ ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں باندھ کر کے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر کے ہم ان سے ایمان کی قوت کو خرید اور چھین لیں گے؟ نہیں نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ خدا کی عزت کی قسم، اس گھرانے کی پرورش ہی ایسی تھی، نہ یتیمی آڑے آئی، نہ مسکینی آڑے آئی، نہ حسیری آڑے آئی۔ اسی لیے یہ فیض وہاں تک نہیں رکا۔ مارکہ کربلا تو ہو گیا، مگر سیدہ زینب نے یزید بدبخت اور ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہو کر جب یہ جنبش سے کہا تھا کہ بدبخت، آپ نے ایک تاریخی خطبہ دیا کہ اس چھڑی کو نیچے کر، تو نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے، آقا نے ان لبوں کو اپنے منہ مبارک سے چوسا ہے۔ تو یزید نے پوچھا تھا، بھائی یہ للکار کس کی ہے؟ یہ کون ہے یہ جو خاتون بول رہی ہے؟ تو پیچھے سے کہا تھا، یہ للکار حیدر کرار علی المرتضیٰ کی ہے، یہ سیدہ زینب ہیں، اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ یہ چیزیں وہ وہاں تک آڑے۔ دیکھیں پیچھے کا پورا منظر، میں نے چاہا کہ پورا آپ کو ریلیونس کر دوں اس پروگرام کی وساطت سے، تو کوئی چیز آڑے نہیں آئی، اسیری تک بھی چلے گئے، کوئی چیز آڑے نہیں آئی، جرت کھڑی رہی، استقامت کھڑی رہی۔ اور یہ جرت کا پہلو جو ہے، یہ آپ کے بابا جان جناب شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جرت کا بھی وہ تربیت اور اس کا بھی تو اثر تھا نا۔ فیض ہی تو وہی تھے سارے، یہ سارے فیض ہی تو پیچھے وہی چلتے آ رہے۔ میں نے کہا نا کہ سفر کربلا ازل سے جاری تھا، تو لوگوں کو اس واقعہ کربلا سے یہ چیز سکھانی تھی۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، آقا کی یہ دعائے مبارک غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے فرمائی تھی کہ مزہ دنیا میں نہیں، مزہ آخرت کی زندگی میں ہے۔ جیت دنیا کی نہیں، جیت آخرت کی ہے۔ کامیابی دنیا کی نہیں، کامیابی آخرت کی ہے۔ عشق دنیا کا نہیں، عشق آخرت کا ہے۔ یہ سبق انہوں نے سیکھ رکھا تھا۔ ہمیں اور آپ کو اور کسی کو اگر سمجھنا ہے تو یہ ہماری کم علمی اور بدبختی ہے۔ پوری کائنات کو کھلانے والے اگر روز بھوکے سوتے ہوں تو کوئی راز تو تھا نا، ان کو یہ سمجھ آ گئی تھی یہ چاہتے کیا تھی۔ آخری آج آپ کی نشست میں چاہوں گا ایک جو میسج جائے اہل بیت اطہار کی ذات، میں چاہوں گا کہ آپ کے میسج سے پہلے میں لازمی چاہوں گا کہ ہمارے تکبیر ٹیلی ویژن کے دیکھنے والے آج یو کے، یورپ اور دنیا بھر میں ماں باپ جو ہیں وہ اپنی اولادوں کی تربیت کے حوالے سے پریشان ہے کہ اس کو کس طرح کیا جائے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ وہ وضو والا واقعہ بھی اگر یہاں پر بیان کر دیں، تھوڑا لوگوں کو پتا چلے کہ اگر اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو تربیت مصطفیٰ، تربیت علی شیر خدا، تربیت فاطمہ الزہرا اور اس امام علی مقام حسنین کریمین کی تربیت، اس کو پڑھیں، پھر دیکھیں کہ کیا کیا کردار پیدا ہوتا۔ بہت پیاری بات آپ نے کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اینڈ اور لب لباب ہی ہوتا ہے جذبات کے ساتھ۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، پہلی چیز تو وہ یہ کہ اپنی اولادوں کو بے پناہ محبت سے سکھائیں، ان کو محبت سے سکھائیں۔ محبت سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ 2 منٹ ہے ہمارے پاس، تو میں چاہوں گا یہ خوبصورت پیغام آپ جی، اور دوسرا یہ ایک تو یہ کہ محبت کو اپنائیں، محبت کے ذریعے انہیں جہاں لے جائیں گے وہ آپ کے رہیں گے، ان کو کبھی کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ محبت ان کے دلوں میں اتار دیں، محبت اور پیار سے۔ دوسرا یہ وضو والا واقعہ آپ نے بیان کیا، وہ ایک صحابی تھے، ایک مطلب شخص وضو کر رہے تھے تو وہ وضو غلط کر گئے، تو امام علی مقام اور امام حسین علیہ السلام نے دیکھا تو انہیں روکا نہیں کہ وہ اس طرح کرو، ایسے کرو، ایسے۔ انہوں نے ان کو بلایا اور انہوں نے کہا، اب دیکھیں انداز تربیت، تو کہنے لگے ایسا ہے اگر آپ بھائی جان ناراض نہ ہو تو ایک ریکویسٹ ہے، میں اور حسن ہم دونوں بھائی ہیں، تو ایسا ہے کہ ہم وضو کرتے، امام حسن نے کہا کہ میں اور حسین وضو کرتے تو آپ ہمارا وضو چیک کر لے کہ ہم دونوں میں سے کس کا وضو ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا، انہوں نے بڑے فخر سے کہا جی بالکل میں چیک کرتا ہوں۔ تو اب کیا ہوا، امام حسن نے وضو کیا اور پھر اسی طرح بالکل امام حسین نے وضو کیا، اور جب یہ انداز دیکھا تو وہ دیکھ کر رو پڑے اور ان کے قدموں میں گر گئے۔ یہ سکھانے کا انداز تھا، یعنی پریکٹیکلی کر کے دکھا کے اس محبت میں، یہ بھی ایک تربیت کا طریقہ ہے۔ اب کیونکہ ٹائم آپ نے جیسے کہا مختصر ہے،
بس میں یہی کہوں، آخری حدیث اس پہ واقعہ تو بہت زبردست تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں کہیں پر بھی میری آل نظر آ جائے اس پر احسان کیا کریں. اگر میری آل سبحان اللہ. آپ کو احسان کا بدلہ نہ دے سکے اپنی غربت، بے بسی اور کمزوری اور کسی اور وجہ سے، تو میرا اس سے وعدہ ہے کہ جس نے بھی میری آل یعنی سادات پر احسان کیا، آقا علیہ السلام فرمایا قیامت کے دن اس کا بدلہ میں خود دوں گا اس کے احسان کرنے کا. اللہ، اس کیا کا بات. بہت زبردست ایک واقعہ تھا میرے پاس، ابن الجوزی نے اسے ذکر کیا، اور ابن انشاءاللہ تیمیہ اور ابن جوزی کا میں عقیدہ آپ کو عرض کرتا، لیکن بس یہ انشاءاللہ اتنا میں نے عرض کر دیا، پھر انشاءاللہ زندگی نے وفا انشاءاللہ کی. زندگی رہی تو یہ تو موضوع ایسا ہے ہارون الازہری صاحب، یہ تو ایسا موضوع ہے کہ اس پر گھنٹوں نہیں سالوں گفتگو کریں تو یہ ختم نہیں ہوتی. اور ہمارا وقت چونکہ اس وقت اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، آپ نے بہت ہی خوبصورت بات آخر پہ کی ہے کہ فرمایا کہ جہاں میری آل اولاد نظر آئے اس پہ احسان کیا کرو. اور احسان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ہی ملا کرتا ہے. آج کے اس خوبصورت پروگرام میں ہارون عباسی الازہری آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، آپ کا بہت شکریہ. اپنے میزبان ایم عالم کو اجازت دیجیے. اللہ نے